जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। प्रोग्राम के इस हिस्से में जो हमारा टॉपिक है महंगाई, इस पर भी आप बात कर सकते हैं, और जो पहले हिस्से के सेगमेंट गुजरे थे उस पर भी अगर आप बात करना चाहें, टेलीफोन लाइन्स ओपन हैं। तो सिस्टर, महंगाई के हवाले से तो क्या किया जाए कि महंगाई जो है, हर कोई 10 साल पहले भी अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे थे और ये तमाम जो चीज़ें थी तो उसी तरह अरूज पे जा रही थी, उस वक्त भी रोना था कि इतनी महंगाई हो गई। तो ये महंगाई पीछे आने का नाम नहीं ले रही, लेकिन एक काम ज़रूर हो रहा है कि अब हमारे पास, या हमारे से मुराद ये कि हमारे लोगों के पास अब वो रोज़गार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, वो क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है कि उन महंगाई से लड़ पाएँ। जी हाँ, महंगाई की कहीं पे भी बात करें, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पूरी दुनिया हो, हर जगह यही हाल है। पाकिस्तान में तो बेचारों का बहुत ही बुरी हाल है। अभी मैं पिछले दिनों में खबरें देख रही थी कि वो एक मुर्गी पता नहीं 350 रुपए की हो गई है, कि वो बेचारा गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 200 है पर डे, वो कहाँ से एक मुर्गी खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। बिल्कुल सही बात है। यानी खाने पीने तक की जो अशिया है, पहले तो होता था ना, चले कुछ अशिया है वो गरीब इजीली अफोर्ड कर सकता था, लेकिन जो वो नारा लगा शायद रोटी कपड़ा मकान, उस नारे के बाद जो है वो ना रोटी रही ना कपड़ा रहा, और मकान भी ऐसा ऐसा। बिल्कुल, यहाँ पे भी आपने नोट किया होगा, जब मैं आई थी नई नई, अभी 3 ही साल ही हुए हैं, तो मैं 40-50 पाउंड में बस मेरी शॉपिंग हो जाती थी। लेकिन अभी कहाँ 40-50 पाउंड, अभी किधर, अभी तो 70-80-100 पाउंड तक की शॉपिंग हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि पैसे कहाँ गए। तो ये सूरत हाल यहाँ पर भी है। तो पूछते हैं अपने नाज़रीन से कि वो महंगाई से किस तरह निपट रहे हैं, और महंगाई क्या कम हो भी सकती है या नहीं। लेते हैं आज के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद। बहुत शुक्रिया बेटा, कैसे हो? सिस्टर्स माशाल्लाह। ठीक हो, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं। आज क्या सुनाएंगी आप? आंटी, हम लोहा सुनाना चाहते हैं। चलें आप। ठीक है सिस्टर। और बतूल, आप नोहा के अलावा फिर हमें थोड़ा सा बताएंगी, कभी दुकान में कोई चीज़ खरीदने गई हैं आप? क्या कोई वहाँ पर अब प्याज कितने, या सब्जी जो है वो क्या भाव है, कितने रुपए किलो है? बहुत, यहाँ तो महंगी है। कितने, कोई किसी एक सब्जी का बताएं और उसका रेट बता दे जरा हमारे नाज़रीन को। वो जो सादी तोरी है वो 60 रुपए किलो है। सादी तोरी जो है 60 रुपए किलो। और आलू कितने रुपए किलो है? पता नहीं, आलू का नहीं पता। जी, हम कुछ अपने फायदे की बात निकालें, और वो भी बिस्मिल्लाह अपनी इबादत में हमें शामिल करें और खुद भी इबादत करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गुलोरी लाल सुनावा, तेरा झूला लाल झुलावा, माते लाल अकीरी रात कल बाबे कौन समणाए, कल बाबे कौन समणाए, अजे अपने कौन समावा, ते गुलोरी लाल सुनावा, माते लाल अकीरी रात तेरी कावाली लोरी दा आवाज करेंदिया संपो, ते कुआ परिवारी चन बचरा कुरियान सुनेंदिया संपो, तेरे वसे दे झूठी अतरे, तेरे वसे दे झूलती अतरे, मैं रजे रज डोर हलावा, ते गुलोरी लाल सुनावा, माते लाल अकीरी रात जे झूले विच निवी निंदिया दी, हिवी हाजर माती झोली, मेरी किस्मत मैं ना सुन सकियो, एलियस करते दी बोली, बेटा को तेरा नाल ले दिया है, मैं बेटा को तेरा नाल ले दिया है, हर से में दे विच मामा, ते गुलोरी लाल सुनावा, माते लाल अकीरी रात मेहमान ही वे चन ला देना, हुण बगैर दा वक्त करीबे, या क्या आखा परदेश दे थी गए हैं
رات دلازا چنے اصغر رات دلازا چنے اصغر میں تیرے ناز مناواں تے کلاری لال سناواں اے ماں دے نال اخیری رات اصغر اے کارے گل ظلم دی نگری ہے نہیں بچیا وطن مدینہ تو اصغر دی تصویر جوڑے چرا اصغر نظر لگینا تو دوری ہے نجاب دے والیدا تو دوری ہے نجاب دے والیدا آچا در ہیٹ لکاواں تے کلاری لال سناواں اے ماں دے نال اخیری رات اصغر قربانی علی اصغر جمعہ عاشور دی شب فرمایا جھولے دی زینت چن بچڑا جوی جھولا پاک ہنڈایا تیرا جھولا نپ کے معاشر تئیں تیرا جھولا نپ کے معاشر تئیں پیا بچے منگتن ماواں تے کلوری لال سناواں اے ماں دے نال اخیری رات اصغر تے کلوری لال سناواں تیرا جھولا لال جھولاواں اے ماں دے نال اخیری رات اصغر اے ماں دے نال اخیری رات اصغر اللہم صلی علی محمد خدا سے بیٹی محمد عادل فرجہ جی ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ. دیکھیں پاکستان میں اس وقت پروگرام نہیں جا رہا, ہدایت ٹی وی نہیں جا رہا, لیکن بچوں کی محبت ہے. اور بھی بہت سے لوگوں کے کل کاشی پور انڈیا سے, کانپور انڈیا سے بھی کالز آئی, پونے سے کالز آئیں کہ کیا ہوا, لاہور حیدرآباد سے اور خانیوال سے بھی کالز آئی ہیں. تو بس انشاءاللہ بہت جلد کوشش ہے کہ آپ تک ہمارا رابطہ بحال ہو. سادی توری یعنی بغیر میک اپ کے توری 60 روپے کلو ہے وہاں پہ پاکستان میں. ہماری بہن نے بتایا ڈیرہ اسفل خان میں وہاں پر یہ مہنگائی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تعظیم صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بسم اللہ. تو عظمیٰ بہن کی خدمت. اچھا صاحب جب شروع میں آئے تھے تو آرام باغ کراچی میں رہ رہے تھے جہاں, اور اس کے بعد اب بس کا وہ بینگلور ہے اور اس کی وہاں پر ایوریج قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً 6 کروڑ روپے پر ہاؤس ہے. اچھا تو وہ اتنے بھی غریب اور متوسط طبقے کے نہیں ہیں جتنی عظمیٰ بہن ان پہ سمپیتھی کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ بتا دوں. اور بات مہنگائی کی تو فاروق بھائی جب میں اسکول جاتا تھا تو آپ یقین کیجئے میں 4 آنے لے کے جاتا تھا, اس میں سے ایک برف کی آئس کریم اور ایک چھولے کی پلیٹ وہ میں کھاتا تھا 4 آنے میں. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ہے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اچھا تعظیم بھائی آپ کی نا کال کٹ گئی تھی, مجھے پھر سے بتائیں کس ایریا کا آپ نے بات ذکر کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں عظمیٰ بہن وہ جب یہ لوگ شروع میں آئے تھے تو کراچی کا ایک بزنس ایریا ہے, چھوٹے فلیٹس بنے ہوئے وہاں پر. جی جی وہاں ان کے بھائی بھی ابھی رہتے ہیں اور بہت عرصے سے ڈیفرنس چلے گئے بنگلہ ہے, اور ان بنگلوں کی قیمت ایوریج جو ہے ہاؤس ہے وہاں پر جس ایریا میں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہاں دیکھا ہے ان کا گھر. ڈکلیئر کر دیا تھا جب یہ بنے تھے صدر. اچھا 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 چلیں. تو وہ اتنے غریب اور اتنے متوسط طبقے کے بھی نہیں ہیں, آپ اتنا ان سے زیادہ مطلب سمپیتھی نہ, یعنی چھوٹا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے وہی کھاتے پیتے صدر کے جو متوسط طبقے کا آیا تھا, اور جب وہ واپس گیا ہے تو ساتھ میں ایک موٹر سائیکل لے کے گیا احمدی نجات, اور کوئی نہیں تھا. یہ تو ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہاں ان کا گھر دیکھا ہے. میں نے ٹی وی پہ دیکھا جب بارشیں ہوئی تھیں
تو ان کا گھر باقاعدہ دکھایا گیا تھا. اور جی ہاں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہاں ان کے بھائی رہتے ہیں, آرام باغ کا ایریا ہے وہ, اور وہاں ان کے بھائی رہتے ہیں. آبویسلی شروع میں یہ بھی وہیں رہتے تھے لیکن پھر بزنس وغیرہ کر لیا اور وغیرہ, لیکن ان کو دہی بڑے بہت پسند ہیں, اور ان کے دہی بڑوں کی یعنی ممنون حسین صاحب کے دہی بڑے نواز شریف صاحب کو بھی بے انتہا پسند ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کوالیفیکیشن جو تھی وہ دہی بڑوں سے شروع ہوئی ہے. بہت شکریہ تعظیم صاحب کے. چلیں تو میں نے وہی گھر ان کا دیکھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں نا, تو وہی گھر میں نے دیکھا ہے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں, آبائی جو گھر آرام باغ میں, اور اب وہ ڈیفینس میں جا چکے ہیں, تو اور اب ڈیفینس سے اب ایوان صدر جا چکے ہیں. 4 آنے کی انہوں نے بتایا کہ جب وہ خرچی لیتے تھے تو اچھا خاصا اہتمام کے ساتھ اور پیٹ بھر جاتا تھا بچے کا, ایک اسٹوڈنٹ کا, اور اب 4 آنے تو ہم نے دیکھے بھی نہیں, بلکہ اب تو 1 روپے کا سکہ بھی اب شاید ختم ہوتا جا رہا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, عظمیٰ بہن, السلام علیکم. مہربانی. وعلیکم السلام. مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے سسٹر, آپ بات کیجئے. کون بہن کہاں سے؟ جی میں آسیہ بات کر رہی ہوں ہائی ویکم سے. میں نے مولا علی کا قصیدہ سنانا تھا. اچھا چلیں بالکل, آپ تحت لفظ میں سنائیں گی؟ میں شروع کروں؟ آپ شروع کریں. اچھا. تو علی سسٹر بہت آپ کا شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ہم یہاں بتا دیں کہ اگر آپ اکیلی ہیں تو آپ ترنم میں نہیں سنا سکتی, تحت لفظ میں سنا سکتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں بہن اور امی موجود ہیں تو ان کے ساتھ آپ آ کے ترنم میں سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بھائی کیسے ہیں؟ تھامس بول رہا ہوں نارتھ روڈ سے. جی تھامس صاحب بہت شکریہ. جی کیسے ہیں سسٹر, آپ بھی ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ تھامس بھائی. بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے ہمیشہ آپ کا. تو میں 2 باتیں کروں گا. جی ضرور. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ ہمارے جو نئے صدر بننے والے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہونا بھی چاہیے, نیک ہونا چاہیے, دعا کرنے والا, نماز پڑھنے والا, نمازی پرہیزی ہونا چاہیے. چلے ہمارے ملک کے حالات کچھ اچھے ہو جائیں. بالکل صحیح. تو اس سے پہلے بھی ایک آئے تھے ہمارے صدر جو وہ بھی 5 ٹائم کے نمازی تھے. ان کی نفرت جو ہمارے ملک میں انہوں نے جو نفرت کا بیج بویا تھا وہ آج تک ہم نکال نہیں سکے. بالکل صحیح. تو دیکھیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ملک, ہم اپنے ملک کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں تو کو حالات ٹھیک ہو جائیں. دوسری بات یہ کروں گا, جیسے ٹاپک آپ کا مہنگائی کا, جی وہ بھی ہمیں نعرہ بہت چھوٹے سے جب سے ملا تھا کہ روٹی, کپڑا اور مکان. جی لیکن آج ایسے حالات ہیں پاکستان کے کہ غریب آدمی کو کپڑے کی جگہ کفن مل رہا ہے, اور گھر کی جگہ جو قبر مل رہی ہے, تو اس کے بعد روٹی کا کوئی روٹی کا فائدہ نہیں. قبر میں کس کو ملے گی روٹی؟ وہ غریب آدمی کو وہی مل رہا نعرہ کہ روٹی, کپڑا اور مکان. صحیح ہے. کفن دے رہے ہیں اس کو, کپڑے کی جگہ قبر دے رہے ہیں, گھر کی جگہ تو پھر روٹی کی تو بات نہیں رہ جاتی پیچھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بس دعا کیا کریں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور وہیں پہ حالات ٹھیک ہو جائیں. بہت افسوس ہوتا ہے دیکھتے ہیں جب ہم. بالکل افسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ تھامس صاحب. تھینک یو. تھینک یو. بہت شکریہ, آپ اسی طرح آتے رہیے اور پروگرام میں رونق لگاتے رہیں. تھامس بھائی تھے ہمارے ساتھ, اور اچھے کی امید, جیسے ان سے پہلے کے صدر صاحب کی انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ بھی بہت تہجد گزار تھے, بتایا جاتا ہے نمازی تھے, لیکن ان کے اس عبادت کا جب عوام, یا جسے کہتے ہیں نا حقوق العباد کا, اگر انہوں نے خیال نہیں رکھا تو حقوق اللہ کا انہوں نے اگر رکھا بھی ہے تو شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نئے صدر صاحب کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ شاید اچھے کی امید ہونی چاہیے, اور بندے کی جب جان بچی رہے گی تو وہ روٹی خود کما لے گا, مکان بھی خود بنا لے گا, جان بچی رہے. آپ نئے صدر سے کیوں امید رکھنا میں ہمیشہ امید, میں نواز شریف صاحب سے مجھے پتا ہے کہ نواز, ان کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہونا ہے, تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میں ضرور اپٹمسٹک اس حوالے سے ہے کہ شاید کیونکہ بندے کو چینج ہوتے ہوئے اللہ نے چینج کرنا ہے, توفیق کی بات ہے. ان کے ممنون حسین صاحب ایز اے صدر بن تو جائیں گے, لیکن ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر نہ ہوا تو وہ واپس چلے جائیں, اور اچھی بات ہے کہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں کہ میرے اختیار میں نہیں تھا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محسن نقوی صاحب. جی فاروق بھائی, آپ کو بھی اور ہماری بہن کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور تمام جو آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو سلام اور دعائیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلمان میں رکھے, اور جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرمائے. فاروق بھائی, آپ نے پروگرام کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہمیں یعنی سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. صحیح. تو آج سب سے بڑی برائی ہی یہی ہو گئی ہے
کہ کوئی شخص چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر ہے, غریب ہے, پیسے والا ہے, یعنی کوئی بھی ہے, وہ اپنے اس سفر آخرت پر جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا. جبکہ حکم یہ ہے کہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرو اور قبر میں جو کچھ ہوگا اس کے لیے اپنی تیاری کرو, استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھو. اور اگر کسی کو اس طرح کی بات کی جائے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں اس عمر میں کہاں قبروں کی طرف دھکیل رہے ہو, ہم نے بہت کچھ کرنا ہے, ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے. تو وہ شاید نقوی بھائی اپنا قبروں کی وجہ سے یا سفر آخرت کا نہ سوچنے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قبریں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں. قبرستان میں قبر لینا, کارنر قبر لینی ہے, آپ نے سینٹر میں لینی, وہ ریٹ ہیں باقاعدہ. جی میں آپ کو اسی طرف لے کر جا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس چیز کی طرف خیال نہیں کرتا کہ جو موت ہے وہ نہ چھوٹا دیکھتی ہے, نہ بڑا دیکھتی ہے, نہ امیر دیکھتی ہے, نہ وقت دیکھتی ہے کہ ابھی اس کا وقت ہے یا نہیں ہے, اس نے آنا ہے اور آ جانا ہے. تو اب اگر ہر بندہ اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہاں آگے جا کر جواب دینا ہے, تو یہ جتنے بھی سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, بینک بیلنس والے ہیں, وہ اپنی دولت کو عین اسلامی اصول کے مطابق اگر استعمال کرے تو یہ نہ مہنگائی ہوگی تو نہ کوئی آپ کو کوئی غریب نظر آئے گا. مسئلہ صرف یہی ہے کہ لوگوں نے اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے اصول بنا لیے, جس کی وجہ سے یہ مہنگائی بھی ہو رہی ہے. آپ نے قبر لگا, قبریں بھی اسی لیے مہنگی ہو رہی ہیں. تو یہ سب کچھ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ محمد و آل محمد نے جو الہی نظام پہنچایا ہمارے سامنے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اس پر چلیں تو اپنی آخرت کو یاد کریں. جب بندے کو پتا ہوگا میں نے یار آج نہیں, کل نہیں, پرسوں میں نے بھی دنیا سے جانا ہے, تو یقین کریں کہ وہ مہنگائی بھی نہیں کرے گا. اگر اس نے جس طرح وہ چھوٹی بچی نے کہا تھا کہ 60 روپے کی توری ہے, حالانکہ وہ توری آپ اس کا بیج ویسے بھی گھر میں پھینک دینا وہ نکل آتی ہے, اس پہ تو اتنی وہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے. کلو مل رہی ہے تو آپ پھر اندازہ لگانا ہے. یہ وہی بات ہے کہ اپنی اصلاح کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. کسی کو یہ خوف نہیں ہے کہ یار میں نے کل چلے جانا ہے. تو اگر آخرت کو یاد رکھا جائے تو سارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل صحیح بات ہے جی, کہ موت اگر کسی کو یاد ہے تو پھر یہ جو ایک تو مہنگائی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کی ریشو بڑھنی چاہیے وہ تو چلے بڑھتی ہے, ایک مصنوعی مہنگائی ہو جاتی ہے. رمضان میں دیکھیں بہت افسوس کے ساتھ یہاں پر جو تہوار ہوتے ہیں, یہاں پر جو لوگ اپنے مذہب کے مطابق کوئی بھی ان کا تہوار آتا ہے, سیلیں لگتی ہیں اور چیزیں سستی ہوتی ہیں اور جو نہیں ملنی ہوتی وہ بھی مل جاتی ہیں. ہمارے ہاں ادھر عید یا رمضان آتا ہے, پہلے تو چیزیں وہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر رمضان میں دگنے تگنے بھاؤ جو ہے وہ بیچتے ہیں. تو شاید ان کو موت کی بات, وہی نقوی صاحب, موت یاد ہوگی تو شاید ان کو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے مائنر ہوں گی اور پھر اللہ کے ہاں کچھ سرخروئی ہو پائے گی. لیکن یہی ہے کہ اس کے بالکل الٹ جا رہے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی فاروق بھائی, عظمہ بہن, آپ لوگوں کو سلام. یہ میرا سوال ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن میں پروگرام کافی دیکھ رہی تھی, کوئی مولانا آن لائن ہی نہیں ہو رہے تھے, لیکن میں نے ایک سوال کرنا ہے تو میں آپ لوگوں سے کر لیتی ہوں فاروق بھائی. اور آپ چلے میں سوال ضرور لکھ لیتا ہوں آپ کا بہن. وہ یہ کہ یہ میں نہیں آئی ہوں نا یو کے میں, تو یہاں پرفیوم اور باڈی اسپرے وغیرہ وہ اس میں نے دیکھا پیچھے الکوہل لکھا ہوا ہے, تو کیا وہ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم لوگ جو بھی میں نے باڈی اسپرے اور پرفیوم وغیرہ لیا گھر آ کے میں نے دیکھا تو اس میں لکھا, تو مجھے اس کی انفارمیشن نہیں تھی کہ حالانکہ اس میں مقدار تو بہت کم ہوتی ہے, لیکن یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں, پلیز آپ بتائیے گا اگر آپ کو. آپ کو اس کا جواب ضرور ہم کسی علماء کرام سے ہی دلوائیں گے. بالکل صحیح. اگر ہم جواب سوال دینے لگ گئے تو پھر یہ جو ہے نا کیجئے سوال پروگرام بن جائے گا صبح ہدایت کے بجائے, اور وہ بن بھی نہیں سکتا. اور ہم جو جواب دیں گے تو لوگ اینٹیں لے کے باہر کھڑے ہوں گے, کب پروگرام ختم ہو تو کب پروگرام ختم ہو تو یہ اینکرز کو ہم ملتے ہیں. تو بھائی ہم جواب, یا بہن ہم جواب نہیں دے سکتے, ضرور آپ کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں, شام کو پروگرام ہوتے ہیں, ورنہ اس کا سوال کا جواب انشاءاللہ علماء کرام میں سے ہم ضرور لے لیں گے. تو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, جو ایک خود ساختہ مہنگائی اس کی بات ہو رہی ہے, اور جو ایک وقت تھا کہ بہت آسانی کے ساتھ ایک غریب جو ہے, جیسے آپ بتا رہی تھی کہ 200 اگر کوئی کما رہا ہے
اور 300 روپے کلو کی اگر کوئی مرغی 350 کا اگر گوشت کلو ہے تو کیسے پھر افورڈ کر سکتا ہے؟ اب بہت مشکل ہے. عید شب رات اور ایسے تہواروں میں بھی ان بچوں غریبوں کے بچے جو ہیں وہ بھی ترستے رہتے ہیں, وہ بھی رل جاتے ہیں اور وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید کوئی اچھا لباس, اچھا کھانا جو ہمیں ملے. لیکن مہنگائی, اور پھر جو مہنگائی ایک تو ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوتی ہے, ذخیرہ اندوز کرتے ہیں, ایک ان امیروں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جو منہ مانگے دام دے دیتے ہیں کہ اگر کسی اس گاہک کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کپ جو ہے وہ 5000 کا بیچنا ہے, آپ نے آ کے یہ 5000 کا لینا ہے, تو میں تو مطمئن ہوں, میں نے ٹھیک ہے اس میں آئیں گی 5000 کا کپ لے لیں گی, ہے بھی 20 روپے کا, تو 20 روپے کا جو لے سکتا ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے, وہ بیچارہ اس کی پہنچ سے یہ کپ دور چلا جائے گا. تو جو مالی طور پر مضبوط لوگ ہیں, جو امیر ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینا چاہیے. وہ مانگے دام دے دیتے ہیں اور ایک ایسا معیار بن جاتا ہے جو غریب کی پہنچ سے دور پہنچ جاتا ہے. ناظرین, بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد یہ ٹاپک مہنگائی کا, اس پر بھی بات جاری رکھیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.